Assalamualaikum everyone. Welcome back on our page with another new episode. Episode number 36 हारे ज़िंदगी तहरीर आशिक मलिक. एपिसोड स्टार्ट करने से पहले ढेर सारा शुक्रिया उन सब लोगों का जिनको हमारी एपिसोड्स बहुत पसंद आ रही हैं और वो लोग जो ये समझते हैं कि इसको कुछ और बेटर होने की ज़रूरत है या कहीं पे किसी किस्म की कोई चेंजेस आने की ज़रूरत है, वो भी अपनी राय का इजहार हमारे साथ ज़रूर करें. क्योंकि अगर आप लोग कुछ हमसे शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उससे हमारा राइटिंग स्टाइल और सब चीज़ें बेहतर होंगी जो कि आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगी. तो हम ज़रूर वेट करेंगे आप लोगों की राय का. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एपिसोड विच इज़ एपिसोड नंबर 35. घर पहुंचकर इसे पता चला इसके मॉम डैड किसी दूसरे शहर गए हैं. वह शिकस्ता कदमों के साथ अपने रूम की जानिब चल दी. मुलाजिम इसकी हालत देखकर शॉक्ड थे, मगर किसी में भी कुछ पूछने की हिम्मत ना थी. कमरे में पहुंचकर वो शीशे के सामने खड़ी हुई और स्पॉट नज़रों से खुद को सर ता पैर देखने लगी. वो जो खुद पर कभी धूल भी पड़ने नहीं देती थी, आज अपनी कराहत भरी हालत को बग़ैर महसूस किए बेजान नज़रों से देखे गई. काफ़ी वक्त देखते रहने के बाद वो मंज़र फिर आंखों के सामने घूमने लगा. इसके साथ स्टूडेंट्स के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे. रफ्ता रफ्ता अल्फाज का शोर तेज़ होने लगा और तेज़ तर होता गया. इन अल्फाज में सिकंदर के जुमले शामिल होने लगे. स्कूल की यादें, दोस्तों के ताने, मॉम डैड की गफलत और इसकी किसी को ना नज़र आने वाली तन्हाई. इस पर किए जाने वाले हमले सब गर्दिश करने लगे. आह! वो कानों पर हाथ रखकर चीखें मारने लगी. नहीं, आह क्यों? ये सब आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों? हर बार क्यों? इसने रूम का सारा सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया, मगर अल्फाज का शोर था कि बढ़ता ही जा रहा था. वो बार बार कानों पर हाथ रखती इस शोर को बंद करने की कोशिश करने लगी. आह! चुप हो जाओ सारे. नहीं हूँ मैं गलत, तुम सब जैसी आम इंसान हूँ. इसने परफ्यूम की बोतल उठाकर सामने शीशे में मारी. शीशा चकनाचूर हो गया और शीशा टूटने की आवाज़ के साथ इसके कानों में गूंजती आवाज़ें बंद हो गईं. इसके हाथ तक ज़ख्मी हो चुके थे. थक हार कर वो इन्हीं कांच के टुकड़ों पर चलती, लब भींचकर सिसकियां दबाती खिड़की के पास सोफ़े पर बैठ गई. ये इसकी पसंदीदा जगह थी. फ्लोर पर जगह जगह खून के धब्बे लग चुके थे, मगर परवाह किसे थी. अगर ये दर्द इसके अंदर के दर्द को कम करने में मदद कर सकता था तो वो हर बार खुद को ऐसा ज़ख्म देने को तैयार थी. मगर कोई फ़ायदा नहीं. वह सब एक पल के लिए भी ज़हन से मद्धम नहीं हुआ था. वो जब भी उदास या परेशान होती तो घंटों यहाँ इस जगह बैठकर मुसलसल बाहर ग्रीनरी देखा करती थी. मगर आज इसे बाहर देखने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. बाहर कुछ मुलाजिम इस वक्त इसकी फ़िक्र में कमरे के आसपास ही थे. अंदर से आते शोर को सुनते इसके कमरे के बाहर जमा थे, मगर वो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे और ना ही कॉल करके मालकिन या अपने साहब को बता सकते थे, क्योंकि इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी हो इसका अंजाम वो पहले भी कई बार देख चुके थे. इसीलिए सब अंधे बहरे बन गए और यही एक खला वो हमेशा अपने इर्द गिर्द महसूस करती थी. कोई तो इसकी तरफ हाथ बढ़ाए, कोई तो सख्ती से उसको करे दे, कोई तो इसको सुने. इसके सुकूत की चीखें किसी के कानों के पर्दे तो फाड़ें. वो जितनी बाहर से सख्त थी वो हरगिज़ ऐसी नहीं थी.
وہ پگھل سکتی تھی، وہ پگھلنا چاہتی تھی، مگر آج بھی بہت کچھ چاہنے کے باوجود اپنی تنہائی اور ان گنت سوالات کے ساتھ وہ اکیلی تھی۔ رات تک وہ بغیر کوئی حرکت کیے مسلسل کھڑکی کے باہر خالی نظروں سے دیکھتی گئی۔ کب اس پر نیند مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی آنکھیں مسلسل دستک پر کھلی تھیں، یقیناً ملازمہ تھی۔ غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو صبح ہو چکی تھی، تو اسی لیے دستک دینے کی ہمت کی گئی تھی۔ یقیناً جو کچھ کل وہ دیکھ اور سن چکے تھے، اس کے بعد اس کی طرف سے مسلسل خاموشی اور باہر نہ جانے پر وہ ڈر چکے تھے۔ ایک نظر خود پر ڈالتی وہ اٹھی۔ اسے پوری باڈی میں درد محسوس ہوا، خاص کر پیروں میں جو کافی زخمی تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ خون بھی کب کا جم چکا تھا، فلور کارپیٹس یہاں تک کہ صوفہ بھی گندا ہو چکا تھا۔ وہ صوفہ پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ وہ ہمت کرتی، درد برداشت کرتی کھڑی ہوئی۔ یہ درد اس سے کم تھا جو کل کی ذلت سے اسے ملا تھا۔ وہ برداشت کرتی، سہارا لیتی، پاؤں گھسیٹتی دھیان سے واش روم کی طرف بڑھی۔ احتیاط کے باوجود نیچے پڑے شیشے کے کچھ ٹکڑے اس کے پاؤں میں چبھے۔ ایک بار پھر درد سے چیخ نکلی، کئی آنسو بہہ نکلے۔ بے دردی سے صاف کرتی، وہ بہتے خون کے دھبوں کے ساتھ ہی واش روم میں داخل ہو چکی تھی۔ شاور آن کرتی اس کے نیچے کھڑی ہوئی۔ برف کے مانند ٹھنڈا پانی جب اس کی آگ بنی باڈی پر گرا تو اسے احساس ہوا وہ بخار میں تپ رہی تھی، مگر وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے کافی دیر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی۔ زندگی نے کیسے اس پر آشکار کیا تھا کہ ذلت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی۔ اس کا بخار مزید بڑھ چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی ایسے جب اپنوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ وہاں نہیں تھے۔ ملازمہ کو اندر آنے کا حکم دیتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ملازمہ کی اندر کمرے کی حالت دیکھتی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جس پر وہ غصہ سے روم صاف کرنے کا حکم دیتی دوسری ملازمہ کو اپنی مرہم پٹی کا کہتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ صفائی کے دوران ملازمہ ڈر رہی تھی، کیونکہ امید شور شرابہ سے بہت غصہ ہو جاتی تھی۔ ملازمہ کا بار بار خود کو دیکھ کر صفائی کرنا وہ نوٹ کر چکی تھی۔ رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا، مگر ابھی اتنی ہمت نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ بولے۔ باہر لے کر چلیں مجھے، دونوں ملازماؤں کو کہتی وہ ان کی مدد سے اٹھی۔ پاؤں کی ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی، سلیپرز پہنتی وہ لان میں آ گئی۔ اسے کچھ فریش ایئر سے اس کا تھوڑا ریلیکس محسوس ہوا۔ ملازمہ نے ناشتہ باہر ہی لگا دیا۔ ہلکا ہلکا ناشتہ اور ٹیبلٹس لیتی واپس کمرے میں آ گئی۔ ٹیبلٹس میں نیند کی گولیاں بھی شامل تھیں، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس کے موم ڈیڈ ایک ہفتہ کے لیے بزنس ٹور پر گئے تھے۔ وہ اکثر ایسے ٹورز پر جاتے تھے، اس لیے وہ اس سب کی عادی ہو چکی تھی اور ان کی کمی زیادہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ بات صرف عادت کی ہوتی ہے، ایک بار ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پر کتنی بھی عادت کیوں نہ ہو جائے، جب جب ایسا وقت اس کی زندگی میں آیا، اسے کسی اپنے کی اپنے پاس ہونے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے موم ڈیڈ
کہ رشتہ دار بھی نہیں تھے. کہنے کو اس کے پاس 2 بھائی تھے جو اس کے موم ڈیڈ کہنے کو اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس گھر میں لائے تھے. مگر کچھ مہینوں کے بعد ہی انہوں نے ان دونوں کو بورڈنگ میں ڈال دیا تھا. شروع میں وہ ان کے ساتھ اتنی اٹیچ ہو گئی کہ کافی وہ ان کو یاد کر کے ان سے ملنے کی ضد کیا کرتی تھی. مگر اس کے موم ڈیڈ اس کو سمجھا بجھا کے ریلیکس کر دیا کرتے تھے. وہ جب گھر آتے تھے اس دوران اس کا دل لگا رہتا تھا. ان کے ساتھ مل کر پارٹی کرتی، گھومتی، انجوائے کرتی. مگر موم ڈیڈ اس کو کبھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رکنے دیتے تھے. چھٹیوں میں بھی، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں وقت کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھتا چلا گیا. وقت کے ساتھ وہ بھی اس رشتے کی کشش کھوتی گئی. اسے کبھی سمجھ نہیں آ سکا جب یہی سب کرنا تھا تو موم ڈیڈ نے ان کو اڈاپٹ کیا ہی کیوں تھا. خیر، یہ بھی کئی سوالوں کی طرح اس کی زندگی کا ایک سوال تھا جس کا جواب پتہ نہیں کب ملنا تھا. ملنا بھی تھا یا نہیں. 4 دن بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ گھر میں نارمل چلنے پھرنے لگی. موم ڈیڈ سے بھی اس کی بات ہو چکی تھی 2 یا 3 بار. مسلسل فون کی طرف دیکھتی وہ اپنی دوستوں کی کالز کا ویٹ کر رہی تھی مگر کسی کی کال نہ آئی. یہ بات اسے الگ سے تکلیف دے رہی تھی. چلو بھیڑ میں وہ اس کی مدد کو نہ آ سکیں مگر اب تو کم از کم اس کو کال کر کے پوچھ لیتی وہ کیسی ہے، کیوں کالج نہیں آ رہی. پر ایسا کچھ نہ ہوا جس کا جواب وہ ان سے ان کے سامنے جا کر ہی لے سکتی تھی. اب وہ جسمانی لحاظ سے مکمل صحت مند ہو چکی تھی مگر دل پر لگے زخم، وہ حادثہ، کیا اس کے اثرات ذہن سے نکل سکیں گے؟ کبھی اس نے ملازمین کو اس دن کے بارے میں کوئی بھی ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا. ہاں، مگر موم ڈیڈ کو کورس کے دوران اس کے بخار کا پتہ چل چکا تھا جس کے لیے وہ اس کو کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے. اس کے والدین بھی اس کو نارمل روٹین کا بخار سمجھ کر ڈیل کر رہے تھے. وہ اکثر ایسے ہی شدید بخار کا شکار ہو جایا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے بھی اس کے غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا. مگر اس کی صحت کی وجہ سے وہ 7 دن کا ٹور 4 دن کا کر گئے اور آج ان کی واپسی تھی. موم ڈیڈ سے ملنے اور کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آئی. اس نے ماہم اور ہانیہ کو کال کرنے کا سوچ تو وہ 2 دن سے رہی تھی مگر آج ہمت کر ہی لی. 2 بار وہ کال کر چکی تھی دونوں کو مگر دوسری جانب سے مکمل خاموشی تھی. کسی نے اس کی کال نہیں اٹھائی. تو کیا وہ واقعی مجھے کافر مان کر رابطہ ختم کر چکی ہیں؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا. وہ سہیلیاں جن کے لیے میں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کیا تھا آج وہ مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھ رہی ہیں. اوہ گاڈ، عجیب عجیب خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے. موبائل واپس رکھتی وہ کل کالج جانے کا فیصلہ کر چکی تھی. کچھ بھی ہو، ایک بار مجھے دونوں سے آمنے سامنے بات کرنی چاہیے. اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اگر وہ میرا ساتھ دیں گی تو میں کالج میں ان کے ساتھ مل کر خود کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ سود سمیت لوں گی، وہ بھی بغیر موم ڈیڈ کو انوالو کیے. مگر اگر وہ اس دن کی طرح دونوں پیچھے ہٹ گئیں تو؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں اٹھ رہا تھا. یہ جواب بھی تو دینا تھا اسے خود کو. بہت سوچ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچی کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ تو وہ اب بھی لے گی مگر انداز الگ ہوگا.
کالج میں قدم رکھتی وہ کافی محتاط تھی۔ اس دن کے بعد اس کے اندر شخصی اعتماد کم ہوا تھا، پر کمزور پڑتی تو آگے کا لائحہ عمل کبھی طے نہ کر پاتی۔ آج اس نے گاڑیاں کالج کے باہر ہی رکوائی تھیں۔ اسٹوڈنٹس اب بھی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، مگر زیادہ تر اس کی موجودگی سے لا علم تھے۔ اپنی کلاس کے سامنے پہنچ کر وہ ایک سیکنڈ کو رکی، ایک لمبی سانس لے کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا، اور پھر انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کلاس میں انٹر ہوئی۔ اس کا کلاس میں انٹر ہونا تھا کہ سب کو سانپ سونکھ گئے، کوئی بھی اس کا آنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ ماریا جو کسی بات پر ہنستی ہانیہ کو جواب دے رہی تھی، اس کی ہنسی کو بھی بریک لگی۔ ہانیہ چشمہ ٹھیک کرتی شوق سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب کی ریئیکشن نوٹ کر چکی تھی، مگر اگنور کرتی اپنے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو گرلز، واٹس اپ؟ وہ خود کو حشاش بشاش دکھاتی ان سے مل رہی تھی، مگر کلاس میں ایسا سکوت تھا کہ وہ بھی اب کی بار مڑ کر آئی برو اچکاتی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ اس کی قدرے اونچی آواز سے وہ لوگ تھوڑے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے درست ہوئے۔ ہاں ہیلو ماہم، کیسی ہو؟ اتنے دن سے غائب تھی۔ واٹ ایور گائز، ابھی میں ان سو کالڈ سوالات کے جواب دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ تو ایسا کرو، سارے سوال لکھ کر پوسٹر لگا دو، جہاں جہاں پوسٹر ہوگا وہاں نیچے میں جواب لکھتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ طنزیہ جواب دیتی سب کو ایک ہی بار میں پھر سے خاموش کروا گئی۔ یہ جواب سن کر فضا کی دوستوں نے مشکل سے تھوک نکلا۔ کون اسے نہیں جانتا تھا؟ جب وہ پیچھے پڑ جائے تو کب بخشتی ہے؟ اگر ہم پکڑے گئے تو؟ ایک نے فضا کے کان میں سرگوشی کی۔ شٹ اپ! ایسے نہ بھی پکڑے گئے تو بھی تم لوگوں کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ ضرور سمجھ جائے گی، اسی لیے بالکل چپ رہو، خود کو نارمل ظاہر کرو۔ وہ دانت پیستی ان دونوں کو وارن کر گئی۔ کیا تم لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے؟ آپ کے غصے سے بولنے پر سب ادھر ادھر منہ کر کے آپس میں بزی ہو گئے۔ وہ الگ بات تھی کہ ان کا موضوع ماہم ہی تھی، مگر سرگوشیوں کی صورت وہ ان سب کو دیکھتی سر جھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کو کیوں صدمہ لگ گیا ہے؟ وہ ماریا اور ہانیہ کو دیکھتی ایک چیئر پر بیٹھی نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، ہانیہ نے جواب دیا۔ اگر نہیں ہے تو ایسے لہجہ اور الفاظ کیوں لڑکھڑا رہے ہیں؟ حیرت ہے، ویسے آگے پیچھے میں ایک دن آف کر لوں تو تم لوگ کالز اور میسیجز کر کر کے سر کھا لیتی ہو، اور آج میں 5 دن بعد آئی ہوں۔ کال اور میسیج تو چھوڑو، میری کال ریسیو کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہم مصروف تھیں۔ ماریا نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھتے جواب دیا۔ چلو کینٹین چلتے، کچھ کھاتے ہیں، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ سب سمجھتی اگنور کرتی نارمل لہجہ بناتی پہلے جیسے بول رہی تھی۔ ان دونوں کو نہ اٹھتا دیکھ وہ سوالیہ نظروں سے آئی برو اچکا گئی۔ تم جاؤ، ہمارا بھی موڈ نہیں، ماریا نے بھی اب اسپاٹ لہجے میں کہا۔ فضا یہ سب دیکھتی اور سنتی استہزائیہ مسکرائی۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ فضا اونچی آواز میں بولتی اپنی سیٹ سے اٹھتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے آواز کے تعاقب میں اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب تم اتنی بھی معصوم تو ہو نہیں کہ مطلب نہ پتہ ہو۔ ویسے ہمت ہے تمہاری، اس دن کی عزت، اوہ سوری، بے عزتی
کے بعد بھی تم آج ایسے کالج آئی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ورنہ ہم سب تو سمجھ رہے تھے کہ تم اپنا نام کالج سے نکلوا چکی ہوگی۔ یو آہاں نہ غصہ نہیں ماہم ڈیئر، وہ اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے پھر بول پڑی۔ وہ کیا ہے نا، ہم سب جان چکے ہیں کہ تم کون ہو، تو بہتر ہے کہ اب ذرا سوچ کر بولنا۔ وہ اس کے نزدیک ہوتی ڈرامائی انداز میں سرگوشی کرتی بولی۔ نہیں تو واٹ؟ امید نے غصے سے پوچھا۔ ارے یار تم تو غصہ ہو رہی ہو، وہ میں تو تمہارے ہی بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، ایسا نہ ہو کہیں پھر اس دن کی طرح انڈے ٹماٹر کہیں سے برس جائیں۔ نا لوگوں کو سمجھایا تھوڑی جا سکتا ہے۔ ماہم نے مٹھیاں بھیجیں۔ اس نے ایک نظر ہانیہ اور ماریا کو دیکھا جو بالکل نارمل انداز میں سب سن رہی تھیں، جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ اس کو اس کے سوالوں کا جواب مل چکا تھا، مزید وہاں رکنے کا مطلب ہی نہیں بنتا تھا، اور کسی کے وہ منہ لگنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا بیگ اٹھاتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر جانے سے پہلے وہ ایک بار مڑی۔ مجھے زندگی میں تم جیسی سہیلیاں بنانے پر ہمیشہ افسوس رہے گا، وہ ماریا اور ہانیہ کو کہتی باہر نکل گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر فضا کو، جو خود کو دیکھتا پا کر کندھے اچکا گئی۔ ان دونوں نے بھی سر جھٹکا۔ تم دونوں جاؤ اور دیکھو وہ کہاں گئی ہے، فضا نے اپنے گروپ فیلوز کو کہا۔ تم بھی چلو ساتھ۔ نہیں، مجھے ایک آخری بار کرنا ہے، پھر حساب برابر ہوگا، تم لوگ جاؤ۔ اور ہاں، وہ جہاں بھی ملے اسے کہنا سر سکندر اسے بلا رہے ہیں آفس میں۔ واٹ؟ ہم ایسا کیوں کہیں، وہ بھی جھوٹ سر کے بارے میں؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ کتنے غصے والے ہیں، حد ہے بزدل ہی رہنا۔ انہیں کچھ پتہ چلے گا تو غصہ کریں گے نا، اور وہ بھی اچھا ہے وہ غصہ کریں، جتنا وہ غصہ کریں گے اتنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ہیں؟ کیا بول رہی ہو؟ ان کا غصہ ہمارے حق میں کیوں بہتر ہوگا؟ وہ اس لیے کہ غصہ آئے گا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ مطلب سب پتہ چل جائے گا۔ ابھی بس جتنا کہا ہے وہ کرو، اور جلدی سے اس کو یہ میسج دے کر مجھے انفارم کرنا۔ وہ ان دونوں کو کہتی کلاس سے نکل گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے باہر نکلیں۔ سر سکندر کے آفس کے باہر پہنچ کر اس نے ناک کیا۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اپنے سامنے فضا کو دیکھتے سکندر نے فائل بند کی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سکندر کی ہمیشہ کی طرح اسپاٹ آواز سنتی اس کے گلے کی گلٹی ابھری۔ بس تھوڑی سی ہمت فضا، پھر تماشا اتنا ہی مزیدار ہوگا۔ سر، ایکچولی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ بات کلاس میں بھی کی جا سکتی ہے مس فضا۔ نہیں سر، وہ کچھ بتانا ہے، سب کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی۔ اوکے کہیے، میں سن رہا ہوں، اور تھوڑا جلدی پلیز، میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ فضا ہاتھوں کو آپس میں الجھاتے، کبھی انگلیوں کو مروڑتے خود کو جان بوجھ کر نروس دکھا رہی تھی۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ریلیکس ہو کر کریں۔ وہ اس کو ایسے کرتے دیکھ تھوڑا نرمی سے بولا۔ سر پلیز میرا نام نہ آئے کہیں، اوکے؟ اس کو اب کوفت ہو رہی تھی اس ڈرامے سے۔ سر، وہ ماہم کے ذکر پر سکندر کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ماہم کو؟ نہیں سر، ہوا کچھ نہیں، وہ آج کالج آئی ہے۔ ہاں تو؟ سر، وہ آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ یہ فضا نے چھوڑا تیر۔ تو یہ لڑکی اب بھی نہیں سدھری۔ اس نے لب بھینچ کر سوچا۔ اچھا، تو ایسا کیا کہہ رہی تھی مس ماہم؟ سر، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر اس سے کلاس کے سامنے وہ سوالات کیے۔ آپ اسے دشمنی نکال رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہی نہیں وہ پاس ہو، اس لیے پہلے بھی سزا دی، اور جب وہ اس سزا کو ٹالنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ نے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے
صرف اس کو نیچا اور سب کے سامنے برا بنانے کے لیے، اور یہ کہ آپ ٹیچر جیسی جاب ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ یہ سب بولتے وہ سکندر کے ریئیکشن کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی، اور اس کی سفید رنگت کو سرخ ہوتا دیکھ وہ اپنے تیر کو نشانے پر لگنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ یہی سب یا اور بھی کچھ؟ جی سر، اور بھی کافی باتیں وہ کافی اسٹوڈنٹ سے کر چکی ہے، مگر میرے سامنے جو ہوئیں وہ یہی ہیں۔ ہاں، ایک اسٹوڈنٹ سے یہ کہتے سنا ہے کہ وہ آپ کا گریبان پکڑ کر آپ سے آپ کی ساری حرکتوں کا جواب لے گی۔ اور یہاں سکندر کی بحث ہوئی۔ آؤٹ! جی، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! اب کی بار وہ چلایا تھا۔ اس کی دھاڑ سنتی فضا 9-2-11 ہوئی۔ آفس سے باہر آ کر اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ واؤ فضا، تم تو فیوچر کی گریٹ ایکٹر ہو، کیا پرفارمنس تھی! خود کی تعریف کرتی وہ ہنس پڑی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اسے ماہم آتی دکھائی دی۔ واؤ میری شیرنیوں، کر دکھایا کام، اب باقی کام میرا۔ وہ جلدی سے آفس کے آگے سے غائب ہوئی۔ سکندر غصے سے بھرا اپنی کن پٹیوں پر انگلیاں پھیرتا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ امید بغیر ناک کیے زور سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے سامنے آؤ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بالکل، یہ میری ہمت ہے کہ میں آج ایک بار پھر یہاں کھڑی ہوں، ورنہ آپ نے پوری کوشش کی تھی میری ہمت کو ختم کرنے کی۔ وہ بغیر ڈرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، کیا تمہیں ایک بار کی سزا کافی نہیں تھی کہ تم پھر سے وہی حرکتیں کر رہی ہو؟ اس کا اشارہ کلاس میں ہوئے سوالات، جوابات اور فضا کی باتوں کی طرف تھا جو وہ لوگوں سے کرتی پھر رہی تھی۔ اس بات نے امید کی آنکھوں میں جیسے مرچی بھر دی تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہوئیں۔ اسے وہ دن یاد آیا۔ اس کی اذیت پھر تازہ ہو گئی۔ یہی انسان تو اس کا مجرم تھا۔ آپ جیسا گھٹیا انسان ایسی ہی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، جو اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کی تربیت کافی گھٹیا ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنا آپا کھوتا اس پر اپنا ہاتھ اٹھا چکا تھا، مگر ضبط کے کئی مراحل سے گزرتا وہ ہاتھ چہرے پر پڑنے سے پہلے ہی روک گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں ہر حد سے گزر جاؤں۔ خدا کی قسم، میرا گھٹیا پن اگر دیکھ لیا نا تو مرنے کو ترسو گی۔ امید اس کا ہاتھ اٹھتے دیکھ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ شاکڈ انداز میں اس کو دیکھے گئی۔ کیا وہ انسان اس پر ہاتھ اٹھانے والا تھا؟ کیا یہ شخص انسان کہلانے کے لائق بھی تھا کہ نہیں، جو کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی سکتا تھا، وہ بھی خود کو ٹیچر کہتے ہوئے؟ وہ انتہائی غصے میں آئی، اس کا گریبان پکڑ گئی۔ آپ کی اتنی ہمت کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں؟ ہاں بتاؤ، ہوتے کون ہو تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ اپنا آپا کھوتی اس کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر بولنا شروع کر چکی تھی۔ تو فضا ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ لڑکی گریبان پکڑ چکی تھی۔ ابھی وہ کوئی جوابی کارروائی کرتا کہ ڈور اوپن ہوا۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم سامنے کھڑا تھا۔ سکندر نے زور سے اپنی آنکھیں میچی۔ اتنی ذلت، وہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ اور وہ جس پوزیشن میں کھڑے تھے یقیناً وہ سب کچھ غلط سمجھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ آخری حد تھی جو وہ لڑکی کراس کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے زور سے جھٹکتے خود سے دور کیا۔ وہ لڑکھڑاتی زمین پر زور سے گری۔ آہ! اس کا سر زمین پر لگنے کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ قہر بھری نظر وہ سب پر ڈالتا ان سب کے بیچ سے باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر
کامیابی پر فضا کی مسکراہٹ والہانہ تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ نیو ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔